अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल अहक़ाफ़ का दूसरा रुकू चल रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी क़ाल लिवालिदैहि उफ़्फ़िल लकुमा अतईदानिनी अन अख़रुज वक़द ख़लतिल क़ुरून मिन क़ब्ली वहुमा यस्तग़ीसानिल्लाह वैलक आमिन इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन फ़यक़ूलु मा हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पिछले आयतों में जो जिक्र किया गया वो नेक मोमिनों का जिक्र किया गया कि उनकी सिफात कैसी होती हैं, वो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करते हैं, ठीक है ना। फिर माँ की जो है फजीलत बताई गई कि जो है कि वो 30 माह तक जो है अपने बच्चे की जो है परवरिश करती है, यानी वही कि जो है रज़ाअत की मुद्दत को भी उसमें शामिल किया गया। फिर जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो जो है 40 साल को पहुंचते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया। यहाँ से आखिर तक जो है वो दुआ बताई गई। फिर जो है उलाइकल्लज़ीना नतक़ब्बलु अन्हुम अहसन मा अमिलू, यही वो लोग हैं जिनके नेक आमाल को हम कबूल करते हैं और उनकी सय्यात को जो है दरगुजर करते हैं। ये जन्नत में होंगे, ये अल्लाह का वादा है, सच्चा है जो उनसे वादा किया जाता था। तो कुरान करीम में मुसलमानों के अहवाल में जिक्र होते हैं और काफिरों के, ठीक है। कुरान करीम में मुसलमानों के जहां आमाल जिक्र होते हैं तो कामिल मोमिन की सिफात जिक्र की जाती है, बेअमल मोमिन की सिफात नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो मुसलमान मतलूब हैं वो लोग मतलूब हैं उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इसलिए अब जो इस आयत करीमा में हम सिफात देखेंगे तो अगर आप थोड़ा गौर करोगे तो बात सिफात जो है आजकल हम मुसलमानों में भी पाए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हिफाजत करें, हमें बचाएं इन सिफात से। लेकिन यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ये काफिरों की तरफ मंसूब कर कर बता रहे हैं। तो इससे ये मतलब है कि ये सिफात एक मोमिन में नहीं होनी चाहिए। तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वल्लज़ी क़ाल लिवालिदैहि, और वो शख्स जिसने अपने वालिदैन से कहा, वल्लज़ी और वो शख्स जो, अल्लज़ी जो, क़ाल कहा, लिवालिदैहि अपने वालिदैन से, उफ़्फ़िल लकुमा तुम दोनों का, उफ तुफ हो तुम दोनों पर, ठीक है ना। क्या, अब थोड़ा हम हमारे हैदराबाद के उसमें आ जाए तो क्या दम कर दे रहे हैं, दम कर देने में बड़ा लफ्ज हो जाएगा। उफ तो उससे बिल्कुल छोटा है, पिच वगैरह जो करते हैं, मैं छू क्या, ऐसा, यानी कि उफ सबसे छोटा लफ्ज है जो नागवारी के लिए अरबी जबान में आमतौर पर इस्तेमाल होता है, नागवारी के इजहार के लिए। तो उसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर जिक्र किया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं ये आप मुशरिक को, काफिर को ज़हन में रखें जिसके वालिदैन उसको ईमान की दावत दे रहे हैं, तो वो उनको कैसे जवाब दे रहा है। क़ाल अली वालिदैहि, वो अपने वालिदैन से वो कह रहा है उफ़्फ़िल लकुमा तुम दोनों का तुफ हो तुम्हारे लिए। क्या दम कर दे रहे हैं। अब क्या है यहाँ पर, अतईदानिनी, वअदा यईदु से है ये, अतईदानिनी, क्या तुम दोनों, तईदान तस्निया का सेगा है, अतईदानिनी ये नूने विकाया आ गया ये, और ये या मुतकल्लिम है। अतईदानिनी, क्या तुम दोनों मुझसे वादा कर रहे हो, यानी तुम लोग कह रहे हो कि अगर मैं ईमान नहीं लाऊंगा तो मैं जहन्नम में जलूंगा, ठीक है। अन उखरजा, कि मैं निकाला जाऊंगा, यानी मैं जहन्नम में डाल दिया जाऊंगा, या मैं मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाऊंगा। अन उखरजा का मतलब यहाँ क्या है कि मैं मरने के बाद दोबारा निकाला जाऊंगा। तो जो मुशरिकीन थे, मुशरिकीन मक्का खुसूसन, वो मरने के बाद की जिंदगी का यकीन नहीं करते थे। तो वही जो है काफिर क्या कहता है अपने वालिदैन से कि क्या तुम दोनों मुझसे इस बात का वादा कर रहे हो कि मरने के बाद दोबारा से जिंदा किया जाएगा। अब वो अपनी दलील के ये नामुमकिन है उसके लिए कह रहा है वक़द ख़लतिल क़ुरून मिन क़ब्ली, मुझसे पहले बहुत से कर्न, बहुत से साल, बहुत सी सदियां, बहुत सी उम्मतें गुजर चुकी हैं, वो लोग तो अब तक जिंदा नहीं हुए ना। अगर आप उसूल तफसीर आप लोग पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, अल फौजुल कबीर भी एक उसूल तफसीर की किताब है जो हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस ज़ैलवी रहमतुल्लाह ने लिखी थी। मुफ्ती सईद साहब ने जो है उसको अरबी में किया था। तो उसमें जो है
حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے نا، وہ قیامت کو بعید سمجھتے تھے. حالانکہ وہ کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں، لیکن وہ قیامت کو بہت دور سمجھتے تھے، امپاسبل سمجھتے تھے. کیوں؟ یہی دلیل کہ اب تک اتنے ہزار سال ہو گئے، اتنے 100 سال ہو گئے، کوئی دوبارہ نہیں اٹھے، پھر کیسا دوبارہ اٹھیں گے؟ جس کا جواب اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر دے دیا ہے. اب یہاں پر اللہ رب العزت اس کی صفات بتا رہے ہیں کہ جو کافر ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ سلوک کیسے کرتا ہے، جو مومن ہے اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے یا کیسا سلوک کرنا چاہیے، وہ پچھلی آیت میں آ گیا تھا. اس آیت میں کافر کی بات کہی جا رہی ہے. تو دلیل کیا دے رہا؟ مجھ سے پہلے تو بہت سے لوگ گزر چکے ہیں، برسا برس سے لوگ گزر چکے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ. اب یہاں آپ اپنے سمجھنے کے لیے کوما لگا لیں. اور وہ دونوں اللہ رب العزت سے فریاد کر رہے ہیں. کون دونوں؟ اس بندے کے والدین. یستغیثان، وہ دونوں اللہ رب العزت سے فریاد کر رہے ہیں. کیا فریاد کر رہے ہیں؟ یا اللہ اسے ہدایت دے دے، اسے حق بات کے قبول کرنے کی توفیق دے دے. تو وہما یستغیثان اللہ، یہاں پر آنا چاہیے کوما، یہاں نہیں. اور وہ والدین اپنے بچے کو کیا کریں؟ وَيْلَكَ آمین، تیرا ناس ہو، تو ہلاک ہو جائے گا، ایمان لا لے. آمین فعل امر ہے. وَيْلَكَ، تو ہلاک ہو جائے گا، تو برباد ہو جائے گا، تیرا ناس ہو، تیرا برا ہو. بدوائی کلمے کے طور پر وَيْلَكَ استعمال ہوتا ہے نا. آمین، ایمان لا لے، ہماری بات تجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم وہ باتیں دیکھ رہے ہیں جو تجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے. پھر والدین کہہ رہے ہیں ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ رب العزت کا وعدہ کیا ہے؟ سچا ہے. فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اب جب بات سمجھ میں نہ آئی، مہر لگی ہو، تو وہ کیا کہے گا؟ اس کے پاس کچھ جواب نہیں ہوگا. تو وہ کہتا ہے ما هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ سب نہیں ہے مگر پہلے والے لوگوں کی بے سند باتیں. اسطورۃ جمع اساطیر، بے سند باتیں. ایسی چبوترے پہ بیٹھ کر جو باتیں ہو جاتی ہیں، جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، اس کو جو ہے اساطیر کہتے ہیں. تو مشرکین مکہ جو ہے عام طور پر قرآن کو جب جھٹلاتے تھے، غالباً جو ہے آپ نے پارے 28 یا 29 میں بھی جو ہے یہ بات پڑھی ہوگی جہاں پر ولید کا ذکر ہے، وہ بھی یہی کہتا تھا کہ اساطیر الاولین، کہ یہ نہیں ہے مگر پچھلے زمانے والے کی بے سر و پا بات. پھر اللہ رب العزت فرمانے اولئک الذین حق علیہم القول فی قد خلت من قبلہم من الجن والانس. اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں، حق علیہم القول، کہ جس پر اللہ رب العزت کا وعدہ سچا ثابت ہوا. حق علیہم القول، قول جو ہے یعنی اللہ رب العزت کی جو بات ہے، جو وعدہ کیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے ان کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ حق ثابت ہوا ہے. فی قد خلت، اس سے پہلے کی امتوں میں جو گزری ہیں. فی امتوں میں، قد خلت من قبلہم، ان سے پہلے جو گزری ہیں، من الجن والانس، چاہے وہ جنات میں سے ہو چاہے انسان میں سے ہو. انہم کانوا خاسرین، کیا وعدہ تھا؟ کہ بے شک وہ لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں، پوزیشنز ہیں، مما عملوا، جو کچھ وہ لوگ عمل کیے. نیک اعمال کریں گے جنتی ہیں تو ان کے لیے بھی الگ الگ پوزیشنز ہیں. جنتی، ہر جنتی برابر نہیں ہوں گے، اس معاملے میں برابر ہوں گے کہ وہ جنت میں ہیں، لیکن ان کے نیکیوں کے اعتبار سے ان کی پوزیشنیں الگ الگ ہوں گی. سب سے اعلیٰ پوزیشن ہوگی جنت الفردوس میں. اور اسی طرح جو جہنمی ہوں گے، عذاب کے معاملے میں سب برابر ہوں گے، لیکن ان پر کس انٹینسٹی کا عذاب ہوگا اس میں ان کے درجات الگ الگ ہوں گے. تو وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں، پوزیشنز ہیں، مما عملوا، من پلس ما، جو کچھ ان لوگوں نے عمل کیا. وَلْيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے اعمال کا ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وفا یوفی، پورا ان کو دیا جائے گا. جو کچھ دنیا میں انسانوں نے عمل کیے ہیں اس کا بدلہ پورا کا پورا دیا جائے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، یہ بات آپ یاد رکھ لیں، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ رب العزت ان پر کیا کریں گے؟ ظلم نہیں کریں گے. عدل ہوگا کہ جس نے رائے کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، جس نے رائے کے دانے کے برابر بدی کی وہ اس کو دیکھ لے گا. تو جس کی جو سزا ہوگی
اس کو وہ ضرور ملے گی، اور جس کو جو نیکی کا اجر ملنا ہے وہ اس کو ضرور ملے گا۔ اب یہاں پر یہ آیت کریمہ اہم ہے، تھوڑا غور سے سمجھیں۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی آپ لوگوں کو؟ اب دیکھیں، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور اس دن یعنی قیامت والے دن، یعرض الذین کفروا علی النار، پیش کیا جائے گا کافروں کو جہنم پر، ٹھیک ہے نا، یعنی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستعتم بها۔ اب دیکھیں یہاں ہمارے لیے سمجھنے کی بات ہے، ہم لوگ جس سوشل میڈیا کے دور میں جی رہے ہیں نا، میں اور آپ، میں بھی اس میں نا، ابھی میں تفسیر کی تیاری کر رہا تھا، تو بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ انسان بعض چیزوں سے کنیکٹڈ نہیں رہنے سے کیا ہوتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، بعض باتیں کیا ہوتی ہیں، ذہن سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ تو خصوصی طور پر تو یہاں پر جو ہے نا، اس آیت کی تفسیر میں تین چار روایتوں کو ذکر کیا گیا ہے، وہ سمجھنے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ تشریف لائے، غور سے سنیں، شاید آپ لوگوں نے مشکات میں پڑھی بھی ہو روایت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں، ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، کھجور کے جو چھلکوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چٹائی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے، تو غالباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اٹھے بیٹھے ان کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پیٹھ مبارک پر اس چٹائی کے نشان تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تکلیف ہوئی، اور غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ آپ کی امت پر جو ہے رحم فرمائے، یعنی یہ حالت، یہ قیصر و کسریٰ تو دولت لے گئے، امت کے لیے بھی آپ دعا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اسی آیت کے ٹکڑے کو تلاوت فرمایا، اے عمر، ان کے لیے دنیا ہے، آخرت ہمارے لیے۔ تو اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تو فرشتے ان لوگوں سے کہیں گے تم نے اپنی نیکیوں کو دنیا میں تم لوگوں نے لے لیا، اذهبتم لے گئے، طیباتکم اپنی نیکیوں کو، فی حیاتکم الدنیا تمہاری دنیاوی زندگی میں، واستمتعتم بها اور تم نے دنیاوی زندگی میں خوب نفع اٹھایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا حوالہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دو روایتیں آتی ہیں، یہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے جو ہے کھانے پینے کی چیزوں میں بہت سی چیزوں سے بچتے تھے، لذیذ چیزیں کھانے سے۔ کیوں؟ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، وہ ڈرتے تھے کہ کہیں قیامت کے دن جو ہے یہ نہ کہہ دیا جائے کہ اے عمر، تم اپنی دنیاوی زندگی میں تم نے جو ہے اپنی جو ہے اچھی اچھی چیزاں لے لی، مزے اڑا لیے، اور وہاں پر جو ہے تم نے عیش کر لی، اب یہاں پر کوئی اس کا صلہ نہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزرتے ہیں وہاں پر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے، جن کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے، جن کے بارے میں جو ہے نام لے کر جنت کی بشارت دی گئی ہے، اور جنہوں نے اپنی خلافت میں جو ہے اسلام کا بول بالا کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے جو ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جو ہے نہیں گوشت دیکھا۔ اب آج کے زمانے کے حساب سے سوچ لیں، مندی وغیرہ جو ہم لوگ کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ کہیں ہم سے یہ نہ کہا جائے کہ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے جابر، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ گوشت کھانے کا جی چاہا تو میں نے گوشت خرید لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا تم ہر وہ چیز خرید لو گے، کھا لو گے، لے لو گے جس کا تمہیں جی چاہتا ہے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تمہارے ساتھ یہ کہا جائے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین، جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ جنتی ہیں، تو اور خصوصی طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں، وہ اتنی احتیاط کرتے تھے کہ جو ہے کہ انہیں کوئی لذیذ چیز نہ، پانی میں شہد ملا کر دیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیش کیا گیا، تو انہیں معلوم ہوا کہ اس پانی میں جو ہے شہد ملا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، مجھے سادہ پانی دو، کہیں دنیا میں یہ نہ، قیامت کے دن یہ نہ کہا جائے کہ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها۔
تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت اگر ہمیں نوازے، ٹھیک ہے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی ایسے غریب شریف مطلب کہ غریب قسم کے آدمی تھے، سرداروں میں سے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی آپ کو واقعات مل جائیں گے، لیکن اس آیت کے اس ٹکڑے کو سامنے رکھ کر جو ہے نا آپ کو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ملیں گے، جس کی دلیل میں وہ اس آیت کریمہ کو پیش کرتے ہیں. تو میں آج نا ہم خود ہر کوئی جو ہے لذیذ سے لذیذ چیزیں کھانے کو جو ہے چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے، اور جو ہے اب ہمارا شہر حیدرآباد تو اس چیز میں آگے ہیں کہ نہیں، اتنے انسٹاگرام کے چینلز مل جائیں گے جو لذیذ فوڈز کی طرف آپ کو گائیڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں جو ہے نا کہیں ہم لذیذ چیزوں کی چکر میں، اس میں بھی شامل ہوں، بہت سے مسلمان شامل ہیں، کہ ہماری آنکھوں سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو زندگی کے وہ جو احوال تھے وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے. تو اب خصوصی طور پر جب حلال اور حرام کا فرق ہم نہیں کرتے نا، بہت سے بزنس، خصوصاً میں ہمیشہ FLP کے بارے میں کہتا ہوں نا، بہت سے مسلمان، اکثر مسلمان حیدرآباد میں مبتلا ہیں ملٹی لیول مارکیٹنگ میں. بس کیا ہے کہ ہم کو جلدی سے پیسے کمانا ہے، حلال ہو حرام ہو جائز ہو ناجائز ہو اس کی فکر نہیں ہوتی. تو یہ آیت کریمہ اور اس جیسی احادیث جو آپ نے جو ہے کتاب الرقاق اگر آپ نے پڑھا ہو، اور اگر آپ نے سبقن نہیں پڑھا تو جو ہے مشکات میں کتاب الآداب کے بعد کتاب الرقاق ہے، اس کو آپ جو ہے احادیث اس کی پڑھیں، اس میں آپ کو ملے گا، ایسی احادیث ملیں گی جو آپ کو سمجھا دیں گی کہ یہ جو دنیا کی عیش و عشرت ہے، یہ لذتیں ہیں، یہ چند دنوں کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترغیب دی ہے وہ اخروی زندگی کے لیے. اب دیکھیں پانی میں شہد ملا کے یہاں تو ہم موٹے ہو گئے، تو جو دبلے ہونے کے لیے سجیش یہ کیا جاتا ہے کہ بھائی نہار پیٹ جو ہے تھوڑے کنکنے پانی میں شہد ڈال کر پی لیں. اور ادھر وقت کے خلیفہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ڈر رہے ہیں کہ اگر میں شہد کا جو ہے میٹھا پانی پی لوں. نہیں، بالکل آج کے زمانے میں شہد کا پانی بالکل نہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں سمجھی جاتی. شہد کا پانی پینے والوں کو لوگ سمجھ لیں گے کہ چھوٹا آدمی ہے. تو وہ وقت کے خلیفہ جو ہیں اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها. ہمیں چاہیے کہ اس نے ٹکڑے کو یاد کر لیں، اور الگ الگ تفاسیر میں جو واقعات ان کے تحت ذکر کیے گئے ہیں ان کو پڑھیں، اور ایک دوسرے کو جو ہے یاد دلائیں کہ بھائی اللہ رب العزت نے جو نوازا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو اس کا اظہار تو ہونا چاہیے، لیکن لذائذ سے، کہ ہمارا منشا یہ ہو جائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کمائیں، ہمارا منشا یہ ہو جائے کہ ہم لذیذ سے لذیذ کھائیں. تو اس میں جو ہے ہم کو ڈرتے رہنا چاہیے. اگرچہ یہ بات جو ہے کافر کے سلسلے میں، کفار کے سلسلے میں چل رہی ہے، لیکن حکم عام ہے. خیر، پھر آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، ان سے کہا جائے گا کہ آج تم کو جو ہے ذلت والا عذاب دیا جائے گا، بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ، جو کچھ تم جو ہے زمین میں تکبر کرتے تھے، بغیر الحق، بغیر حق کے، وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور جو کچھ تم گناہ دنیاوی زندگی میں کرتے تھے زمین پر، اس کی وجہ سے آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا. تو یہاں پر ہمارا سورۃ الاحقاف کا دوسرا رکوع ختم ہوتا ہے. اب یہاں بات ختم کرنے سے پہلے اس کی ایک تفسیر جو ہے مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہدایت القرآن میں مجھے ملی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو آخری آیت ہے نا، اس میں اس اشکال کا جواب دیا جا رہا ہے جو مشرکین کرتے ہیں. یہ جو بعض مسلمانوں کے دماغ میں ڈاؤٹ آ جاتا ہے، اس کا جواب ہے کہ جو مشرکین ہیں، کافر ہیں، وہ دنیا میں بہت سے اچھے کام کرتے ہیں، بڑی NGOs چلاتے ہیں. اگر آپ نے ابھی دیکھا ہوگا فلسطین کے معاملے میں، غزہ کے پاس جو ہے وہ جو جہازوں کا سمندروں میں جہاز گئے، اس میں مشرکین اور جو ہے جو مسلمان نہیں تھے، اکثریت ان کی تھی، پہل کرنے والے وہ تھے. تو بہت سے نیک کام بھی جو ہے غریبوں کی مدد کرتے ہیں، تمام بہت سے نیک کام کرتے ہیں جو غیر مسلم ہوتے ہیں. تو ان کو بدلہ کیا دیا جائے گا؟ تو ان کو جو ہے یہی آیت سے جو ہے مفتی سعید صاحب نے استدلال کیا ہے کہ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے جو بھی اچھائیاں کی تھی ہوں گی، اس کا بدلہ اللہ رب العزت نے پورے کا پورا تمہیں دنیا میں دے دیا. کیونکہ جس کے ساتھ ایمان لگا ہوا نہ ہو تو اس کا جو ہے نیکیاں جو ہے فانی ہوں گی. تو دنیا جو ہے فانی زندگی ہے یہاں کی، تو یہاں پر ہی اس کا بدلہ بھی دیا گیا. وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، اور تم نے دنیاوی زندگی میں جو ہے جو بھی تم کو پوزیشنز دی گئی تھی، جو بھی چیزیں راحتیں دی گئی تھی، اس سے تم نے فائدہ بھی اٹھا لیا. کیونکہ تم ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے اب قیامت کے دن جو بدلہ ملنے والا ہے وہ ایمان والوں کو ملنے
वाला है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा रुकू मुकम्मल होता है। तो खुसूसन इस आयत के टुकड़े को मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं भी याद कर लूं और आप भी याद रखें और तज़कीर करते रहें एक दूसरे से। तो यहाँ पर हम हमारे सबक को रोकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।